के पाक और मुकद्दस नाम में आप सब की सलामत हो। अज़ीज़ो, आज बड़ी खुशी की बात है कि हम सब बुवे की इस कलीसिया में 5वीं सालाना कन्वेंशन में शामिल हुए हैं ताकि मिलकर प्रस्तुत करें और खुदावंद का कलाम सुन सके। मैं शुक्रगुज़ार हूँ यहाँ के इलाके भाई इमरान गिल साहिब का और बाकी नौजवानों का और इस इलाके के जितने भी यहाँ के रहने वाले हैं, यहाँ के लोगों को जमा किया, प्रस्तुत करने वाले, साज बजाने वाले, मैं आप सबों का शुक्रगुज़ार हूँ कि आप अपना एक कीमती टाइम निकाल कर यहाँ पर जमा हुए ताकि हम खुदावंद का कलाम सुन सकें। आप खुदा का कलाम सुनने के लिए तैयार हैं? आइए खुदावंद के कलाम की इज्जत के लिए कुछ देर के खड़े हो जाएं। सब लोग अपने कदमों पे खड़े हो जाएं कि खुदा ने अपने हर एक नाम से ज्यादा अजमत अपने कलाम को दी है। कुछ देर के लिए अपने दोनों हाथों को लहरा कर हम खुदावंद के कलाम को वेलकम करें, खुश आमदीद कहें और शुक्रगुजारी करें। अपने दोनों हाथ लहराएं और खुदावंद की शुक्रगुजारी करें कि आज उसने हमें ये मौका दिया ताकि उसका कलाम सुन सके। आइए जोरदार तालियां बजाएंगे सिर्फ खुदा के कलाम के लिए, पूरे जोर से तालियां बजाएं। हालेलुया। खुदावंद के मुकद्दस कलाम में से नया अहदनामा मुकद्दस यूहन्ना आरफ की मार्फत हमारे खुदावंद यीशु मसीह का मुकाशिफा 3 बाब उसकी पहली आयतुल मुबारका से लेकर 6ठी आयतुल मुबारका तक तलावत करेंगे। खुदावंद के मुकद्दस कलाम में कुछ इस तरह मरकूम है, और सरदीस की कलीसिया के फरिश्ते को ये लिख कि जिसके पास खुदा की 7 रूहें हैं और 7 सितारे हैं, वो ये फरमाता है कि मैं तेरे कामों को जानता हूं कि तू जिंदा कहलाता है और है मुर्दा। जागता रहे और उन चीजों को जो बाकी हैं और जो मिटने को थी मजबूत कर, क्योंकि मैंने तेरे किसी काम को अपने खुदा के नजदीक पूरा नहीं पाया। बस याद कर कि तूने किस तरह तालीम पाई और सुनी थी, और उस पर कायम रह और तौबा कर। और अगर तू जागता ना रहेगा तो मैं चोर की तरह आ जाऊंगा और तुझे हरगिज़ मालूम ना होगा कि किस वक्त तुझ पर आ पड़ूंगा। अलबत्ता सरदीस में तेरे यहाँ थोड़े से ऐसे शख्स हैं जिन्होंने अपनी पोशाक आलूदा नहीं की। वो सफेद पोशाक पहने हुए मेरे साथ सैर करेंगे, क्योंकि वो इस लायक है। जो गालिब आए उसे पोशाक पहनाई जाएगी और मैं उसका नाम किताब हयात से हरगिज़ ना काटूंगा, बल्कि अपने बाप और उसके फरिश्तों के सामने उसके नाम का इकरार करूंगा। जिसके कानों वो सुने कि रूह कलीसियाओं से क्या फरमाता है। कलाम मुकद्दस का पढ़ा, सुना, समझा और कबूल किया जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। आमीन। आइए सब तशरीफ रखें। इस खुदा के लोगों, इस मरकजी हवाला में से आज शाम जो हमारी मरकजी आयत है, मुकाशिफा की किताब 3 बाब और उसकी पहली आयत, और सरदीस की कलीसिया के फरिश्ते को ये लिख कि जिसके पास खुदा की 7 रूहें और 7 सितारे हैं, वो ये फरमाता है कि मैं तेरे कामों को जानता हूं कि तू जिंदा कहलाता है और है मुर्दा। इस आयत में से जो आज हमारा अनवान है, जो आज हमारा मौजू है, इसका नाम कलीसियाए सरदीस या रूहानी मुर्दापन है। सो याद रहे, नंबर 1 पर
یہ لفظ کلیسیا جو کہ یونانی زبان کے لفظ اکلیسیا سے نکلا ہے، جس کا مطلب ہے مجلس، اور پھر کلیسیا کے لیے انگریزی زبان کا لفظ اسمبلی استعمال ہوا ہے، مطلب ہے جماعت۔ لیکن ایک خاص اور فیمس لفظ جو کلیسیا کی استعمال کیا جاتا ہے وہ ہے چرچ۔ چرچ اینٹوں کی بلڈنگ نہیں ہے، چرچ کلیسیا، جس کا مطلب ہے ایک ایسی جماعت جو برے کے خون سے خریدی گئی ہو، یعنی ایمانداروں کی جماعت کو، ایمانداروں کے اکٹھے ہونے کو، ایمانداروں کے جمانے کو چرچ کہا جاتا ہے۔ اور دوسرا لفظ سردیس، سردیس کو انگریزی زبان میں سردیس کہا جاتا ہے، لیکن یونانی زبان میں سردیس کو سرڈائس کہا جاتا ہے، اور لطینی زبان میں سردیس کو سیڈ یا سیڈا کہا جاتا ہے، جس کا مطلب ہے ریڈ سٹون پتھر یا پریشیس سٹون، قیمتی پتھر۔ لہذا آج ہم کلام سے سیکھیں گے کہ کلیسیائے سردیس یہ کیا اہمیت رکھتی تھی، اور اس کی کیا خوبیاں تھی اور کیا خامیاں تھی۔ خدا کا کلمہ، خدا کا بیٹا، ہمارا منجی اس کلیسیا کے بارے میں کیا بات کرتا ہے۔ سو یاد رہے، نمبر 1 پر کلیسیا سردیس کی تاریخ اور اس کی وجہ شہرت جانیں گے۔ سو نمبر 1 پر محلے وقوع کے اعتبار سے سردیس شہر تھواتیرا سے 30 میل دور تھا، اور پرگمن سے 60 میل دور، اور سمرنا سے 50 میل دور، اور فلدلفیا سے 30 میل دور تھا۔ اس کو کئی راستے لگتے تھے، پرگمن سے بھی آیا جا سکتا تھا، تھواتیرا سے بھی، سمرنا سے بھی، فلدلفیا سے بھی۔ یہ ایک ایسی جگہ پر شہر قائم تھا جہاں پر کئی راستے یہاں پہنچتے تھے۔ نمبر 2 پر لودا کے بادشاہ کی قدیم سلطنت کا یہ دارالخلافہ تھا۔ سردیس بہت امیر شہر تھا، اور کروسس بادشاہ دنیا کے اعتبار سے پوری دنیا میں مشہور تھا، وہ بھی اسی شہر سردیس میں رہتا تھا۔ نمبر 3، سردیس کی 19 صنعت کاری اور رنگ سازی پوری دنیا میں مشہور تھی۔ اس کے بعد یونانی فلسفر وہ بھی یہاں کا باشندہ تھا، اور اہل یونان حکمت اور دانائی میں مہارت رکھتے تھے۔ آخری بات کروں گا، یہ سردیس کا شہر پہاڑ کی ڈھلان پر بنا تھا، اور اس کی بنیاد میں ایک ناقابل تسخیر، ایک ایسا قلعہ، ایک ایسی پناہ گاہ جسے کبھی کوئی فتح نہیں کر سکتا تھا، وہ قلعہ یہاں پر موجود تھا۔ اکثر جنگ کے دوران سپاہی اس قلعے میں چھپ جاتے تھے، اور دشمن کی فوج یہاں تک نہیں آ سکتی۔ اس کی بنیاد میں نیچے سے ایک دریا بھی بہتا تھا۔ ایک دفعہ ایک بہت بڑے تاریخ دان ہے جو یونان کا پہلا تاریخ دان تھا، ہیروڈوٹس، اس نے اس کا حال لکھا کہ ایران کے بادشاہ خورس نے پہلے شہر فتح کیا تھا، لیکن اس شہر کے بارے میں یسوع مسیح ہمارا منجی جو کلمہ خدا ہے، اس نے اس شہر کے بارے میں کہا کہ میں تیرے کاموں کو جانتا ہوں کہ تو زندہ کہلاتا ہے لیکن ہے مردہ۔ سو یاد رہے، کلیسیائی جو سردار کا لیبان ہے، جب وہ اس
کلیسیا کو وزٹ کرتا ہے اس کلیسیا میں خامیاں نظر آتی ہیں. کلیسیا اپنا مقام کھو چکی تھی, گمراہ ہو چکی تھی, اور ایک مذہبی کلیسیا نظر آتی تھی, ایک بناوٹی کلیسیا. اوپر سے چرچ لگتا تھا لیکن اس کے اندر خامیاں موجود تھی. اس لیے تو جناب مسیح نے کہا کہ تو زندہ کہلاتا ہے لیکن ہے مردہ. یہ امیر کلیسیا تھی لیکن اصل میں روحانی زوال کا شکار تھی, مردہ سی دکھائی دیتی تھی. اور اس کی کلیسیائی حالت روحانی مردگی یعنی روحانی مردہ پن ہے. اس کلیسیا کو یوحنا عارف نے جب یسوع مسیح کا تعارف کروایا تو اس نے کہا کہ خدا کا بیٹا جس کے پاس خدا کی 7 روحیں ہیں. کتنی روحیں؟ 7 روحیں. اور اس کے دائیں ہاتھ میں 7 ستارے ہیں. وہ یہ فرماتا ہے کہ تو زندہ کہلاتا ہے لیکن ہے مردہ. اور یہ 7 روحیں سو یاد رہے, مکاشفہ 5واں باب 6 آیت اور مکاشفہ 4 باب 5 آیت یہ خدا کی 7 روحوں کا ذکر کرتا ہے. لیکن جیسے ہم خدا کی 7 روحیں اور روحیں علم و تفسیر سیکھتے ہیں تو نمبر 1 پر خداوند کی روح کا ذکر ہے. کس کی روح کا؟ خداوند کی روح, جس کا نزول ہمارے منجی یسوع مسیح پر ہوا. یسایہ 61 باب کی 1 آیت میں لکھا ہے خداوند کا روح مجھ پر ہے, اس نے مجھے اس لیے مسا کیا تاکہ غریبوں کو خوشخبری سناؤں اور اندھوں کو بینائی پانے کی خبر دو اور کچھوں کو ساتھ کروں اور خداوند کے سال مقبول کی منادی کروں. لوکا کی انجیل 4 باب 18 آیت. حکمت کی روح جس کا نزول شاہ سلیمان پر ہوا. پہلی سلاطین 3 باب 11 آیت. سلیمان نے خدا سے صرف حکمت مانگی تھی اور یہ حکمت خدا کی روح ہے. نمبر 3 خیر کی روح. نمبر 4 مصلحت کی روح جو کہ داؤد پر نازل ہوئی تھی. نمبر 5 قدرت کی روح جو شمشون پر آئی, کس نے شیر کا منہ پھاڑ دیا. لیکن جیسے شمشون پر خدا کا روح زور سے نازل ہوا تو اس نے شیر کا منہ پھاڑ دیا. اور گدھے کے ایک چپڑے سے شمشون نے 1000 مار دیا اور اس نے شہر کا بڑا پھاٹک اکھاڑ دیا تھا. اپنی طاقت سے نہیں, اپنے زور سے نہیں, بلکہ خدا کے روح سے شمشون بڑے بڑے کام کرتا تھا. نمبر 6 معرفت کی روح جو کہ دانیل کو ملی تھی. نمبر 7 خداوند کے خوف کی روح. یہ 7 روحیں جن کے بارے یوحنا کہتا ہے کہ سردیس کی کلیسیا یسوع مسیح جو تیرا اس کے پاس خدا کی 7 روحیں ہیں. لیکن تیرے ساتھ پرابلم یہ ہے کہ تو زندہ کلیسیا کہلاتی ہے لیکن ہے مردہ کلیسیا. دوسری بات, اس کے دائیں ہاتھ میں 7 ستارے ہیں اور یہ 7 ستارے کلیسیا کے 7 فرشتے بھی کہلاتے ہیں. مکاشفہ 1 باب 20 آیت. اور پھر یہ 7 ستارے اہل دانش لوگوں کو کہا گیا ہے. دانیل کی کتاب 12 باب 30 آیت میں لکھا ہے پھر اہل دانش نور فلک پر ستاروں کی مانند چمکیں گے. عقل رکھنے والے, ذہانت رکھنے والے, کلام انہیں بھی ستارے کہتا ہے, سٹارز کہتا ہے. دنیا میں کوئی فلم سٹار ہے اور کوئی ٹک ٹاک سٹار ہے, لیکن یاد رکھنا جو مسیح کے پیچھے چلنے والے ہیں, مسیح کے پیچھے چلنے والے ہیں, وہ چرچ سٹار کہلاتے ہیں. The 7 star of church. ان ستاروں میں آپ کا نام بھی ہو سکتا ہے, ان ستاروں میں میرا نام بھی ہو
سکتا ہے کیونکہ یہ 7 ستارے یسوع کے دائنے ہاتھ میں چمکتے ہیں. ہیلیلویا. اور پھر یہ 7 ستارے کلیسیا کے نیک اور خدا ترس خادمین جو مقامی طور پر خدمت کرتے تھے انہیں بھی ستارے کہا گیا. اعمال 6 باب 3 سے 6. لیکن سنیں یہاں پر یسوع مسیح کو کلیسیا سے شکایت بھی ہے، شکوہ بھی ہے. کبھی کبھی کلیسیا اپنے پاسبان سے شکوہ کرتے ہیں، لیکن یہاں سردار گلیبان کو اپنی کلیسیا سے شکوہ ہے. اور شکوہ یہ ہے کہ تو زندہ کہلاتا ہے اور ہے مردہ. جو 7 چراغ دانوں میں پھرتا تھا اس نے اس کی بیماری ڈھونڈ لی. یہ ویسے تو شاندار مذہبی اور امیر کلیسیا نظر آتی تھی لیکن عبادت رسمی کرتی تھی. کئی سرگرمیاں، کبھی پکنک منا رہے ہیں، کبھی بیٹھ کے کھانا کھا رہے ہیں، کبھی کوئی محفل کر رہے ہیں، کبھی کہیں سیر و تفریح ہو رہی ہے. لیکن دھیرے دھیرے جو ان میں خدا کے روح کی آگ تھی وہ بجھ گئی تھی. بہت دفعہ جب خدا کے خادمین اور کلیسیائے اپنی رویا سے ہٹتے ہیں شیطان انہیں بڑے گنجل دکھاتا ہے. ایک خادم کا کام کلام سنانا، پرستش کرنا، دعا کرنا، اور کلیسیا کا بھی یہی کام ہے، پرستش کرے، دعا کرے، کلام کی گواہی دے. لیکن جب آپ کئی رسیاں بکھیر لیتے ہیں، آپ راشن بھی بانٹ رہے ہیں، آپ ادھر بھی جا رہے ہیں، آپ ادھر بھی جا رہے ہیں، آپ کے کام زیادہ اور دعا کے لیے ٹائم تھوڑا، اور پھر پلا کی کہتے ہیں کلام انا کو سنایا جائے بڑا سا کلام، کیونکہ اندر کی روح مر گئی ہے، جو آگ تھی وہ بجھ گئی ہے، جو روح تھی وہ رنجیدہ ہو گئی ہے، اور کلام جو اچھا حصہ ہے پھر یہ لفظ نکلتے ہیں تھوڑا جا کلام سناؤ. تو کہلاتا زندہ ہے لیکن ہے مردہ. سو یاد رہے کلیسیا میں آلودگی اور پلیدگی اور گندگی جب آ جاتی ہے تو کلیسیا آہستہ آہستہ مٹ جاتی ہے. جب پہلی دفعہ کسی ملک میں کوئی فیشن آتا ہے تو ماں باپ 2-4 دن بڑا غصہ دکھائیں گے، یہ نہ کپڑے پہنو، وہ نہ پہنو. لیکن بچے اتنے نافرمان کہ وہ آہستہ آہستہ پہنائیں گے، اور کوئی 1-2 بیچ میں فیور کرے گا. جب گھر میں کپڑے ایسے پہن لیے تو چرچ میں آنے سے کوئی انہیں منع نہیں کرتا. اور پھر پاسبان پر انگلی اٹھائی جاتی ہے، جی آپ کوڑا کلام نہیں سنا دے، اگ والا کلام سناؤ، تپیا کلام سناؤ، سیدھیا گلا کرو. سو یاد رکھنا چرچ کی باری بعد میں آتی ہے، پہلے گھر سے کام شروع ہوتا ہے. لیکن اگر کلام خادم سچا سنائے، ستھرا کلام سنائے اور دھرم اعلان کرے تو پھر بھی خادم پر غصہ. اپنے گھروں میں اپنے نظام کو خود ٹھیک کرے اور اپنے بچوں کو سکھائے کہ چرچ کے بھی کچھ ادب اور آداب ہوتے ہیں. وہ بیٹی اور وہ بہن جس کو یہ نہیں پتا کہ باپ کی عزت، وہ چرچ کے پاسٹر کا کوئی لحاظ نہیں کرے گی، تو زندہ کہلاتا ہے لیکن ہے مردہ. جب ٹک ٹاک کا یہ ایپ چلا تو پہلے جسمانی لوگ استعمال کرتے تھے، اس پہ گانے بنتے تھے اور ہنسنے والی باتیں کی جاتی تھی. آہستہ آہستہ کیا ہوا، چرچ میں بھی یہ کام شروع ہو گیا. اب گیتوں پر بھی ٹک ٹاک ہے، ہنسنے والی باتیں، مذاق کرنے والی باتیں، ذلیل کرنے والی باتیں، اور سارا آدمی بجائے کہ تنقید کرے ہے اپنے اپنے لفظوں میں اندازوں میں ہنستے رہیں گے بلا وجہ. کوئی تنقید کرنے والا نہیں ہے. سو یاد رہے یہاں سردار گلیبان ہے، وہ کلیسیا میں وزٹ کر رہے ہیں اور وہ خامیاں دیکھ رہا ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں سردیس کی کلیسیا تو زندہ کہلاتی ہے
لیکن ہے مردہ۔ ارنسٹ مال خدا کا خادم ہوا ہے، اس نے جتنے بھی گیت گائے ہیں چرچ میں کھڑے ہو کر گائے ہیں، کنونشن میں کھڑے ہو کر گائے ہیں، لوگوں میں کھڑے ہو کر گائے ہیں۔ سو یاد رکھے خداوند کہہ رہے ہیں تو زندہ کہلاتا ہے لیکن ہے مردہ۔ اور یہ گیت گانے والے انہوں نے جیسے فلم ایکٹر اپنی نمائش کرتے ہیں، مسیحی گیت گانے والوں نے بھی ان کا پیچھا شروع کر دیے، بجائے کہ وہ ان کی مانند بنتے اور بدل جاتے، یہ خود ان کی مانند بنتے جا رہے ہیں۔ تو زندہ کہلاتا ہے لیکن ہے مردہ۔ یاد ہے سردیس کی کلیسیا گناہ کی وجہ سے، اللہ کی وجہ سے اندر ہی اندر سے گل سڑ رہی تھی۔ یہ کلیسیا اس سرخ اور خوبصورت سیب کی مانند تھی جو اندر سے گلا سڑا سیب ہو۔ امریکہ کے اندر عجائب گھروں میں کئی آرٹیفیشل منصوری جانور وہاں پر کھڑے کیے گئے ہیں اور دیکھنے میں وہ جانور زندہ نظر آتے ہیں، لیکن اگر آپ ان جانوروں کو غور سے دیکھیں تو وہ جانور مردہ ہوتے ہیں۔ آرٹیفیشل جانور دکھائے جاتے ہیں اور انہیں سٹف کیا جاتا ہے، آنکھیں بھی ہوتی ہیں، سارا کچھ ہوتا ہے، لیکن وہ جانور اصل میں مردہ ہوتے ہیں۔ انگریزی ادب میں ایک نظم ہے جو کہ ایک شاعر نے جس کا نام کولرج تھا، اس نے لکھی اور اس نے کہا کہ میں نے یہاں پر ایک پرانے جہاز ران کا تجربہ کیا۔ اس نظم اس نے کہا کہ جہاز کے اندر مردہ لوگ رسے کھینچتے اور پتوار اور چپو چلاتے ہیں لیکن ہے مردہ۔ ایک ایسے جہاز کا ذکر کیا گیا جس میں بڑے لوگ تھے لیکن وہ رسے بھی کھینچتے تھے اور چپو بھی چلاتے تھے لیکن تھے وہ اندر سے مردہ۔ آج ان سالوں کو دور حاضرہ کی کئی کلیسیوں میں آپ دیکھ سکتے ہیں، کلیسیا میں ایسے لوگ جن کا مسیح کے ساتھ کوئی رشتہ نہیں ہوتا، نجات کا کوئی تجربہ نہیں ہوتا، وہ ہمارا ایلڈر بن جاتا۔ آپ نے پتا چلتا جی ایلڈر صاحب سگریٹ بھی پیتے ہیں، ایلڈر صاحب کو ڈوی لا لیتے ہیں۔ کیوں؟ تو زندہ کہلاتا ہے لیکن ہے مردہ۔ اور زیادہ تر ایلڈر اس کو بنایا جاتا ہے جو صحیح کھڑاک والا بندہ، تاکہ کوئی چھوٹا بندہ بات کرے، کوئی غریب بندہ بات کرے اور اس کو فوراً کہے گا دس تیری کی ندائیں کی آئی۔ سو یاد ہے کلیسیا نے اپنی حالت بدلی ہے۔ اب کلیسیا اپنی انا میں، اپنے تکبر میں، اپنی انا میں چلتی جا رہی ہے اور اس کے عہدیدار ایسے ہیں جو کلام پر عمل نہیں کرتے، یا کلام سنانے والے مردہ اور کلام کے سننے والے بھی مردہ ہیں۔ اس لیے یسوع مسیح نے کہا تو زندہ کہلاتا ہے لیکن ہے مردہ۔ حزقیل کو کلام ملا، اے حزقیل جا سوکھی ہڈیوں سے کہہ، اے سوکھی ہڈیوں خداوند کا کلام سنو۔ نبی نے کہا حزقیل، خدا کے بندے نے کہا خداوند سوکھی ہڈیاں کیسے کلام سنے گی؟ خداوند نے کہا تو جا اور ان سے کہنا اے سوکھی ہڈیوں خداوند کا کلام سنو۔ ایسی کلیسیائیں جہاں روحانی مردہ پن پایا جاتا ہے وہ سوکھی ہڈیوں کی وادی کی مانند ہے، جہاں روحانی زندگی کا فقدان ہے۔ اور سردیس کی کلی حالت تھی۔ یسوع کو اس کلیسیا کا کوئی بھی کام پسند نہیں تھا۔ کیا لکھا ہے؟ میں نے تیرے کسی بھی کام کو اپنے خدا کے نزدیک پورا نہیں پایا۔ تو زندہ کہلاتا ہے لیکن ہے مردہ۔ تیرے کسی بھی کام کو پورا نہیں پایا۔ کبھی کبھی آپ چرچ جانا شروع کرتے اور 2-4 اتوار جاتے، پھر نئے سال کا اتوار کو یاد آتا ہے، نئے سال کو پھر توبہ کریں، اور نیا سال جیسے آتا ہے نئی توبہ کرتے ہیں، 2-4 دن بعد توبہ پھر پرانی۔
اپریشیٹ نہیں کیا، کوئی کارنامہ نہیں ہے۔ خدا نے کہا میں نے تیرے کسی کام کو اپنے باپ کے نزدیک پورا نہیں پایا۔ اب خدا اس کو آگاہی دیتا ہے اور ایک مشورہ دیتا ہے، یہ سنا ذرا۔ پہلی بات آگاہی اور دوسری بات مشورہ۔ خدا نے آگاہی کیا دی؟ بس یاد کر تو نے کس طرح تعلیم پائی اور سنی تھی، اس پر قائم رہے اور توبہ کر اور جانتا رہے۔ اگر تو نہیں جانتا رہے گا تو میں چور کی طرح جلد آ جاؤں گا اور تجھے پتہ بھی نہیں چلے گا۔ اور ٹائم دور نہیں ہے جب آپ کے دن ختم ہو جائیں گے، اور ٹائم دور نہیں جب یہ زندگی ختم ہو جائے گی۔ سو وقت ہے کہ ہم یسوع مسیح کو اپنی زندگیوں میں آنے کی دعوت دیں۔ سردیس کی کلیسیا صحیح تعلیم بھول چکی تھی اور گمراہ ہو چکی تھی، اور دنیا کی آلودگی کلیسیا میں آ چکی تھی۔ دیکھیں جو کپڑے بچے گھروں میں پہنتے ہیں چرچ میں بھی وہی پہن کے آ جاتے ہیں۔ جو گلی بازار میں ہم فیشن کرتے ہیں، بول چال رکھتے ہیں، چرچ کے بعد گیت گانے کے بعد لوگوں کی پھر وہی زبان، وہی لینگویج، وہی سٹائل ہوتا ہے۔ یاد رکھنا جو کام گھر میں ہو رہا ہے، جو کام گلی محلے میں ہو رہا ہے، وہ آہستہ آہستہ چرچ میں شروع ہو جاتا ہے۔ تو زندہ کہلاتا ہے لیکن ہے مردہ۔ ایک بات یاد رکھیں، جب تک دنیا کلیسیا میں ہے سے باہر ہے، لیکن جس دن دنیا کلیسیا میں آ جاتی ہے تو کلیسیا بیمار ہو جاتی ہے۔ جیسے جہاز سمندر میں ہو تو جہاز چلتا رہتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن اگر سمندر سارا جہاز میں آ جائے تو کیا ہوگا؟ جہاز ڈوب جائے گا۔ چرچ کلیسیا وہ ایمان کا جہاز ہے جو وہ چلتا جا رہا ہے، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن اگر اس جہاز میں سمندر آ گیا، طوفان آ گیا، آلودگی آ گئی، برائی آ گئی، انا آ گئی، گھمنڈ آ گیا، تو یاد رکھنا ایک دن چرچ ڈوب جائے گا۔ اس لیے خداوند کہتا ہے بس توبہ کر، صحیح تعلیم پر قائم رہے۔ اگر تو قائم نہ رہے گا تو میں جلد آنے والا ہوں۔ جاگتا رہے اور اپنی پوشاک کی حفاظت بھی کر۔ کیوں یہ سنے یہاں پر ایسی باتیں کہیں؟ یہاں پر ایک کہانی سنانے لگا ہوں، اس بات کو سمجھنے میں آپ کو مدد مل جائے گی۔ شاہ خورس بادشاہ نے سردیس شہر کو فتح کرنا چاہا، اور اس کے سپاہیوں نے کہا کہ شہر کو ہم کبھی فتح نہیں کر سکتے جب تک یہاں کا قلعہ ہم فتح نہ کر لیں جو ان کی شہر پناہ ہے۔ انہوں نے کہا جو شہر کا قلعہ فتح کرنے میں راز بتائے گا اس کو بہت بڑا انعام دیا جائے گا۔ سب سپاہی راز ڈھونڈنے لگے اس قلعے کو کیسے فتح کرے، تو ایک سپاہی سارا دن دور بیٹھ کر قلعے کا نظارہ دیکھ رہا تھا، اور وہاں اوپر ایک پہرے دار بیٹھا تھا، اس کی کیپ گر گئی، اور جیسے اس کی ٹوپی گری تو اوپر سے نیچے آئی اور زمین پر گر گئی، اور سپاہی دیکھ رہا تھا یہ بندہ کیسے اوپر سے نیچے آیا، اور آتے آتے اس آدمی نے وہ کیپ اٹھائی اور واپس اوپر جا رہا تھا پہرا دینے کے لیے، تو وہ ایران کے بادشاہ کا سپاہی، خورس بادشاہ کا سپاہی اس کے پیچھے پیچھے گیا، اور اس نے سارا رستہ دیکھ لیا، اور اس نے دوسرے سپاہیوں کو بلایا، اور جب وہ سب جاسوس بن کر اوپر پہنچے تو سارے سپاہی سو رہے تھے۔ سارے سپاہی، اس کی کیپ ایسے نہیں گر گئی تھی، وہ پہرے دار سو رہا تھا، اور جب اوپر پہنچے تو سارے سپاہی سو رہے تھے۔ بادشاہ کی فوج نے حملہ کیا اور پورا شہر فتح کر لیا تھا۔ یسوع نے اس لیے کہا تھا کہ جاگتا رہے، کیونکہ تاریخ میں اس شہر کے ساتھ ایک حادثہ پیش ہوا تھا، اس کلیسیا کو بیدار کرا تھا۔ اگر تو بھی پہرے داروں کی طرح سوئی رہے گی تو اے کلیسیا تو بھی مغلوب ہو جائے گی۔ کبھی کبھی آپ تھوڑی
تھوڑی سی دعا کرتے ہیں ساتھ ہی نیند آ جاتی ہے، تھوڑی سی بائبل پڑھتے ہیں ساتھ ہی بڑی بڑی چبائیاں شروع ہو جاتی ہیں اور بندہ اسی ٹائم سو جاتا ہے۔ جاگتا رہے، اگر تو جاگتا رہے گا تو تجھے کوئی بھی مغلوب نہیں کرے گا۔ اب ایک قابل تعریف پہلو دیکھیں گے، یسوع مسیح نے اس کلیسیا سے کہا تیرے ہاں تھوڑے سے لوگ ہیں، کتنے سے؟ تھوڑے سے لوگ ہیں جنہوں نے اپنی پوشاک آلودہ نہیں کی، اور وہ سفید پوشاک پہنے ہوئے میرے ساتھ ساتھ سیر کریں گے کیونکہ وہ اس سے لائق ہے۔ یاد رہے پرانے عہد نامے میں یوسف ابن یعقوب وہ راست باز تھا جس سے پوتیفار کی بیوی گمراہ کر رہی تھی کہ اس کے ساتھ گناہ میں شامل ہو جائے، لیکن یوسف خوبصورت بھی تھا، اس کے پاس طاقت بھی تھی، اختیار بھی تھا، اکیلا بھی تھا، گناہ کا موقع بھی مل رہا تھا، لیکن لکھا وہ اپنی پوشاک چھڑوا کر بھاگ گیا۔ راست باز وہ ہے جو گناہ کا موقع پا کر بھی گناہ نہ کرے۔ بعض اوقات لوگ کہتے ہیں میں کی کر سکنا سا، میری طاقت سے باہر تھا، میرے بس سے باہر تھا۔ یوسف کو دیکھے موقع بھی تھا لیکن یوسف بھاگ گیا۔ اس نے کہا مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا لیکن آسمان کا خداوند دیکھ رہا۔ اور نئے عہد نامے میں یسوع مسیح ہمارا منجی واحد اگزامپل ہے جس میں گناہ نہیں تھا۔ اونچی آواز میں آمین بولے۔ یسوع مسیح نے کہا کون ہے جو مجھ میں گناہ ثابت کر سکتا ہے؟ پرانے عہد نامے کا یوسف، یسوع مسیح گناہ پر غالب آیا۔ تالی بجائے یسوع مسیح کے لیے ہے۔ یاد رکھنا یوسف کو آزمانے کے لیے شیطان عورت کے روپ میں آیا تھا۔ کس کے روپ میں؟ لیکن یوسف گناہ سے مغلوب نہیں ہوا، یوسف نے گناہ پر فتح پائی۔ اور نئے عہد نامے میں جب شیطان یسوع کو آزمانے لگا تو اس کو پتا تھا کہ جس کو آزمانے جا رہا ہوں یہ سارے جہان کا علم رکھتا ہے، کچھ بھی بن کر آجو یہ مجھے جان سکتا ہے۔ اس لیے شیطان جب یسوع کو آزمانے کے لیے آیا تو وہ اپنا اصل روپ لے کر آیا تھا اور یسوع کو آزمانے لگا، لیکن یسوع نے اس کے سوالوں کے جواب دیے اور اینڈ پر کہا اے شیطان دو، اور لکھا ہے شیطان بھاگ گیا۔ زور سے بولے ہیلیلویا، پھر سے بولے ہیلیلویا۔ پرانے عہد نامے میں یوسف گناہ پر فاتح ہوا اور نئے عہد نامے میں یسوع مسیح گناہ پر فاتح بنا۔ ہیلیلویا۔ پالوس رسول نے اپنے شاگرد تموتھیوس سے کہا اے میرے فرزند جوانی کی خواہشوں سے بھاگ، جوانی کی خواہشوں سے بھاگ۔ جوانی کی خواہش کیا ہے؟ اچھی کار ہو، پیسے ہو، اچھی تنخواہ ہو، اچھا موبائل ہو، اچھی جگہ پہ شادی ہو جائے، یہی تو جوانی کی خواہش ہے۔ پالوس کہتا ہے اے تموتھیوس جوانی کی خواہشوں سے بھاگ۔ یہ کلیسیا دیکھنے میں تو پوری تاریکی کے قبضے میں آ رہی تھی، لیکن پھر بھی خداوند کہتا ہے چند لوگ ہیں تجھ میں جنہوں نے اپنی پوشاک آلودہ نہیں کی۔ یہ چند لوگ پرانا نامہ جب پڑھتے ہیں تو ہنوک کا وہ شخص تھا جو خدا کے ساتھ ساتھ چلتا تھا اور آخر میں آسمان پر اٹھایا گیا۔ لیکن ہنوک اتنا مقدس ہو گیا تھا، خدا نے کہا ہنوک اب تو آسمان پر آ جا، کیونکہ آسمان پر پاکیزگی ہے۔ کوئی آمین بولے۔ لیکن یاد رکھیں کلیسیا میں ایک ایسا شخص جس کا نام لوتھر تھا، اور لوتھر ایک لڑکپن میں ہارمونیم بجاتا تھا۔ ماں مار گئی تھی، باپ تھا لیکن سوداگر،
बेचारा वाजा बजा कर, हारमोनियम बजा कर, कोई एक दो गीत गा के लोगों से पैसे मांगता था और मांग कर रोटी खा लेता था। और आस्ता आस्ते कई दोस्त बन गए और थोड़ी टीम बड़ी हो गई। लेकिन के हमसाए घर में एक मेहरबान औरत रहती थी, उसने इसको अडॉप्ट कर लिया और उसने लूथर को पढ़ाया और लूथर ने बीए पास किया। उसके बाद वकालत की, और जब वकालत की डिग्री लेकर ये घर जा रहा था तो बारिश हुई, तूफान आया, बिजलियां चमकी और आसमानी बिजली गिरी और लूथर मर जाने वाला था। लेकिन लूथर को थोड़ा सा मौका मिला और लूथर ने कहा, खुदावन मुझे इस आसमानी बिजली से बचा ले तो मैं सारी जिंदगी तेरे साथ साथ चलूंगा। लूथर की जान बच गई, बिजली गिरी लेकिन वापस चलेगी, वो जिंदा रहा, दाढ़ी नहीं बचा, बच गया। लेकिन इसने फिर वकालत करना छोड़ राहब खाने में चला गया, जहां पर ऐसे लोग रहते थे जो शादी नहीं करवाते थे, कुंवारे जिंदगी बसर करते थे। वहां पर भी ये मांग कर खाते थे, ये हारमोनियम बजाते थे, गीत गाते थे, कहीं से थोड़े पैसे मिल गए, कुछ रोटी मिल गई, खा लेते थे। लेकिन लूथर को खुदा के कलाम ने बड़ा मुतासर किया और इसने इतने रोजे रखे, रोजे रख कर लूथर कमजोर हो चुका था। और एक अंग्रेज खादम आया राहब खाने में और मुनादी कर रहा था और उसने कहा, लूथर तू इतना कमजोर हो गया है कि मैं खड़े खड़े तेरे जिस्म की सारी हड्डियां गिन सकता हूं, अब रोजे ना रखा कर। लूथर अगर तू मर गया तो कलाम की मुनादी कौन करेगा? लूथर अगर तू दुनिया से चला गया कौन गवाही देगा? उसने हबक्कूक की किताब 2 बाब 4 आयत पढ़ी, मेरा रास्तबाज बंदा ईमान से जिंदा रहेगा। कभी कभी जब आप ईमानदार होते हैं, किसी बीमारी की वजह से आप रोजा नहीं रख सकते, शुगर की बीमारी है, बीपी हाई लो, कोई भी मसला है, आप रोजे नहीं रख सकते। लेकिन कई मसीही बिना वजह आपने पर दोष देते रहते हैं, मैं नहीं रोजा रखना पर मैं बीमार हूं। एक बात याद रख लेना, अगर आप बीमार हैं, मुश्किल में है, ना रोजा रखें। मेरा रास्तबाज बंदा ईमान से जिंदा रहेगा। ये बीमारी, ये कमजोरी खुदा सब जानता है, बस ईमान में कायम रहे। अगर रोजा नहीं भी रखा गया तो ईमान में पक्के रहे। हालेलुया। उसने कहा था, लूथर तो इतना कमजोर हो गया है कि मैं तेरी हड्डियां भी गिन सकता हूं, लेकिन कलाम पढ़, लिखा है मेरा रास्तबाज बंदा ईमान से जिंदा है। फिर लूथर ईमान पर चलता रहा, इतनी मेहनत की, बाइबल मुकद्दस का अंग्रेजी ज़बान में तर्जुमा किया और पूरी दुनिया में लूथर की गवाही फैल गई। और फिर से डॉक्टर मार्टिन लूथर कहा जाने लगा और फिर इसने प्रोटेस्टेंट कलीसिया की बुनियाद रखी, जिसका मतलब है एहजाज करने वाली कलीसिया, प्रोटेस्ट करने वाली कलीसिया, एहजाज करने वाली, गुनाह पर बोलने वाली, करने वाली कलीसिया। और आज पाकिस्तान में और पूरी दुनिया में 33,000 डिनोमिनेशन मौजूद है। कितनी? 33,000 मिशनें मौजूद है। लेकिन इन 33,000 डिनोमिनेशन में लूथर को बानी माना जाता है। हालेलुया। कितना दुख उठाया, कितनी आजमाइश देखी, लेकिन आज तक उसे कलीसिया याद रखती है। तेरे यहाँ थोड़े से लोग हैं जिन्होंने अपनी पोशाक आलूदा नहीं की। अब मैं यहाँ पर 2-3 लोगों का जिक्र करूंगा। नंबर 1 पीटर वेल्लुस का नाम है। 1170 में पीटर साहब ने एक गीत सुना था और गीत सुनकर उसकी जिंदगी बदल गई। हालेलुया। और फिर ये फ्रांस में सुदागर बन गया। मस्जिद उलमा ने इसकी मदद की
اور اتنا اس نے محنت کی کہ اس نے بائبل کا ترجمہ کر لیا اپنے مقامی زبان. پھر اس کے گاؤں میں محلے میں عام لوگ بھی اپنی زبان میں لیکن پھر اس شخص نے جگہ جگہ منادی کی, گواہیاں دی, اور وہم پرست اور جاہل لوگ اس شخص کی وجہ سے یسوع کے قدموں میں آ گئے. پھر ایک اور شخص آیا 1208 میں, اس نے بھی بڑی محنت کی لیکن اس کو مار دیا گیا, اور کلیسیا کا یہ ستارہ 1208 میں بالکل ختم ہو. بڑی محنت کی لیکن اسے مار دیا گیا. پھر جان کا لفظ آیا اور اس نے 1320 میں بائبل کا ترجمہ کیا, اور اس نے مبشر بنائے اور گلیوں میں, بازاروں میں, دیہاتوں میں گواہی دینے لگا. لیکن ایک ٹائم آیا جب یہ شخص مر گیا تھا تو لوگوں نے اس کی قبر بھی کھود لی تھی, اور اس مرے کو قبر سے نکالا, اس کی ہڈیاں بعد میں جلا دی. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیا کے ساتھ کمپرومائز نہیں کیا تھا, اپنی پوشاک آلودہ. جانس بہت بڑا خادم تھا اور اس پر بھی کلام نے اثر کیا تھا, لیکن اس کو لوگوں نے کہا زندہ جلائیں گے. کیا کریں گے؟ زندہ جلانے سے پہلے اس کے سر پر ایک تاج رکھا گیا تھا, اور اس کے تاج پر لکھا تھا عظیم کفر. کیا؟ عظیم کفر. لیکن اس آدمی نے مرنے سے پہلے دعا کی, اے خداوند تیرا شکر ہو کہ میں یسوع کی خاطر عظیم کفر بناؤں, جس نے میری خاطر کانٹوں کا تاج پہنا. اس نے جو کہانتی لباس پہنا تھا یہ پریست تھا, اور اس کا کہانت کا چوگا تھا, اور اس نے اپنا بش بھی چھوگا یا کہانت کا چوگا جو پہنا تھا, انہوں نے اس کی پوشاک اتار کر پہلے وہ آگ میں جلائی تھی. خداوند یہ تسلی دے رہا ہے کہ میں تجھے سفید پوشاک پہناؤں. اگرچہ جان حص کی پوشاک اتار کر جلائی گئی تھی اور بعد میں اس سے بھی آگ میں جلا کر ختم کر. بھی بڑے خادم ہیں جن کا ہم یہاں پر ذکر نہیں کر سکتے, لیکن یسوع مسیح کہتا ہے اگر تو غریب آئے تو تجھے سفید پوشاک دی جائے گی, اور تیرا نام کتاب حیات سے کبھی بھی نہیں کاٹا جائے گا. مارٹن لوتھر وہ شخص تھا جسے عالمگیر کلیسیا نے اپنی جماعت میں سے نکال دیا, اور اس سے کہا کہ ہم تیری روح کو دوزخ کے سپرد کرتے ہیں. لیکن یسوع کہتا ہے میں تیرا نام کتاب حیات سے کبھی بھی نہیں کاٹوں گا. سنکریج کرو کہ اپنی کلیسیا میں ایسے لوگوں کی قدر کرے جو تھوڑے سے ہیں لیکن خداوند کے ساتھ چلتے ہیں. یاد رکھنا یسوع کہتا ہے تو زندہ کہلاتا ہے لیکن ہے مردہ. آئیے سب اپنے قدموں پہ کھڑے ہو جائیں اور اپنی زندگی پر غور کریں. میں ایک کیسا مسیحی ہوں؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ میں کہلا زندہ رہا ہوں لیکن اندر سے روحانی تو مرا ہوا. یہ اپنے آپ پر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ آپ کیسے مسیحی ہیں؟ زندہ مسیحی یا سوکھی ہڈیوں کی مانند مسیحی؟ آئیے اپنے ہاتھ اٹھائیں اور کچھ دیر دعا کریں. اپنے ہاتھ بلند کریں, اپنے ہاتھ اونچے کریں اور آنکھیں بند کر کے دعا شروع کریں. اور ابھی تک آپ نے اس طور سے دعا نہیں کی جیسے کرنی چاہیے. آئیے ٹوٹے من سے, شکستہ دل سے آئیے دعا مانگنا شروع کریں. ہر ایک اپنے ہاتھ اونچے کریں, گلوری جیسس, اور دعا مانگنا شروع کریں کہ خداوند میری زندگی میں ہے تاکہ میں زندہ کہلاؤں. رابا کارا یسن دھیرے بیرے بے. خداوند کی تعریف و سب ہاتھ اٹھائیں اور دعا کریں. عزیزوں ہاتھ اونچے کریں. خداوند کی کلام میں لکھے جو کہ میرے گھر میں ہاتھ اٹھا کر دعا کرے گا, خداوند فرماتا ہے میں اس کی دعا رد نہیں کروں.